निकालें यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब। थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए ना ताकि आपकी सारी स्टार्टिंग सही हो जाए। थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए, पीछे हो जाए। यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब निकालें मेरे साथ। यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब निकाल लिया सबने। उसकी 21 से हम देखेंगे खुदा के कलाम में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, मेरी बात का यकीन कर। एक वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पाप की प्रश्निश करोगे और ना यरूशलेम में। तुम जिससे नहीं जानते उसकी प्रश्निश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रश्निश करते हैं। क्योंकि निकाल यहूदियों में से है, मगर वो वक्त आता है कि बल्कि अब ही है कि सच्चे परस्तार पाप की प्रश्निश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रश्निश करें। औरत ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो खुर्दस खिलाता है आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। खुदा के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। हम सब अपने आप को बंद करेंगे, सब कुछ करेंगे थोड़ी देर के लिए। आसमानी बाप, मैं तेरी हज़ूरी में आया हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरे बेटे यीशु के नाम से तेरी हज़ूरी में आता हूँ। और पाक खुदा, मुझे अपने पाक रूह से भर के, पाक खुदा रूह कुद्दूस से भर के इस्तेमाल कर। और पाक खुदा आज के कलाम के लिए पाक खुदा आसमानी बाप, तो मुझे और पाक खुदा हम सब लोगों को बरकत दे। पाक खुदा सुनने वाले कान दे यीशु के नाम से। और पाक खुदा आसमानी बाप अकल और गहराई दे, समझ दे। और पाक खुदा आसमानी बाप तेरा पाक रूह हमारी रहनुमाई करे। तेरी शुक्रगुजारी और तेरी तारीफ करता हूँ, तेरे मुबारक करता हूँ। खुदा पाक रूह तो जो मेरी कमजोरी में मेरा मददगार है, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। और मुझे अपने मसस भर के इस्तेमाल कर, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो। दुआ मांगता हूँ यीशु मसीह के मुकद्दस नाम में, आमीन। सो मेरे दोस्तों, हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि बैठे तशरीफ रखें। पास्टर रोयल बाबू की तरफ से आप सबको सलाम। हम यहाँ पर देखते हैं कि कलाम मुक़द्दस की रोशनी में जो हमने अभी आयत पढ़ी है कलाम मुक़द्दस में से, कि एक औरत जो है जिससे खुदा यीशु मसीह मुखातिब है, वो सामरी है। और वो यीशु उससे कह रहे हैं कि मेरा यकीन कर ले, मैं जो कुछ कहता हूँ सच है। और अब से जो है जो खुदा उन लोगों को ढूंढ रहा है जो रूह और सच्चाई से खुदा की प्रश्निश करते हैं। ठीक है, पहले लोग क्या करते थे कि पहाड़ों पर इबादत के लिए कहाँ पर जाते थे? पहाड़ों पर जाते थे खुदा को ढूंढने के लिए। जब आदम और हवा खुदा की हज़ूरी से निकल गए तो उसके बाद से आदम का सिलसिला ये शुरू हो गया कि वो खुदा को ढूंढता रहा। उसकी नस्ल जो है वो खुदा को ढूंढ रही थी, क्योंकि जो आदम को सुकून था खुदा की हज़ूरी में वो उसे नहीं मिल रहा और अब तक नहीं मिल रहा। इसलिए नस्ल आदम जो है वो खुदा को क्या करती है? ढूंढती है। और पुराने लोग जो थे वो पहाड़ों पर जाकर खुदा की इबादत करते थे, खुदा को ढूंढते। और इसी तरह लोग जो हैं वो वीराने में चले जाते, अकेले होकर खुदा को ढूंढते और ऊंची जगह पर जाके दुआ करते। लेकिन खुदा की ओर से कहता है कि ना तो यरूशलेम में, ना ही पहाड़ पर जाने की जरूरत है, ना ही कहीं और जगह जाने की जरूरत है। जहाँ तुम मौजूद है अब से वहीं पर खुदा तो तुम्हारे पास आ गया। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जहाँ 2-3 मेरे नाम से जमा हो गए मैं वहाँ पर मौजूद। दोस्तों मेरे यीशु मसीह हमारे दरमियान में मौजूद है। जहाँ पर भी हम 2-3 इकट्ठे होते हैं, उसका नाम लेते हैं, उसकी हम सताइश करते हैं, तो वहाँ पर मौजूद
موجود ہوتا ہے. تو ضرور ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں بہت سے تو لوگ گمراہ ہیں. آج بھی خداوند یسوع مسیح کہتا ہے ہم جس کو جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں. ہم جس کو جانتے ہیں اس کی کیا کرتے ہیں؟ پرستش کرتے ہیں. لیکن سامری عورت کو بات کر رہے ہیں سامری عورت سے کہ تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو. آج بھی بہت سے لوگ جو ہیں بتوں کی پرستش کرتے ہیں, بتوں کو مانتے ہیں, پتھر کا بت بنا کے خدا بنا لیتے ہیں. جیسے بنی اسرائیل قوم بھی انہوں نے معجزے دیکھے خدا کے, اور موسیٰ جب پہاڑ پر گیا تو اس کو تھوڑا ٹائم لگ گیا, تو وہ خدا کی ملاقات میں تو وہ پیچھے سے اس کے بھائی ہارون سے, ہارون کو کہتے ہیں کہ ہمیں کیا بنا دے, ایک خدا بنا دے, یعنی کہ سونے کا بچڑا. ہارون نے ان سے سارا سونا لیا اور وہ آگ میں ڈالا اور وہ ایک بیل کی صورت میں انہیں بنا کے دے دیا. تو خدا نے تو اپنی صورت کو ظاہر کیا ہے کہ میں کیسا ہوں, کیونکہ جب یسوع کہتا ہے, جب فلپس کہتا ہے کہ اس کا شاگرد یسوع کا کہتا ہے کہ مجھے باپ کو دکھا. کس کو دکھا؟ خدا کو دکھا, یعنی کہ باپ کو دکھا. اور آگے سے یسوع کیا جواب دیتا ہے, کیا تو نے مجھے, میں اتنی مدت سے تیرے پاس ہوں, تو مجھے نہیں دیکھا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا, یعنی خدا کو دیکھا. اور یعنی کہ میں اور باپ ایک ہیں, میں اور باپ ایک ہیں. تو جب خدا یسوع مسیح کہتا میں اور باپ ایک ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کی صورت انسان کی سی ہے, انسان کا چہرہ ہے. تو جیسے انسان کا چہرہ ہے اسی طرح خدا نے اپنی شبیہ پر ہمیں کیا کیا ہے, بنایا ہے. کس کی شبیہ پہ ہیں ہم؟ خدا کی. ہلیلویا. تو ضرور ہے کہ جب ہم خدا کی شبیہ میں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جانور جو ہیں ان کے لوگ بچڑے کا بدھ بنا کے اسے جو ہے سجدہ کرتے ہیں, اور بہت سے خدا لوگوں نے بنا دیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ایک ہی ہے, واحد خدا ہے. ایک خدا ہے جس میں 3 شخص ہیں, خدا باپ, بیٹا, روح القدس. اور جب بھی ہم یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں تو یعنی کہ خدا کو دیکھتے ہیں. اور جس خدا یسوع مسیح کہتا ہے, کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس خدا بھی اور روح القدس بھی ہے. ٹھیک ہے, ہم اگر عبادت کرتے ہیں تو ہمارے پاس تینوں موجود ہو جاتے ہیں, خدا باپ, بیٹا, روح القدس. تو خدا کی شکر گزاری ہے اس بات کے لیے کہ خدا جیسے بہت سے لوگ جو ہے وہ خدا نہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے خدا اپنے خدا بنائے ہوئے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ خدا بن نہیں سکتا, انسان جو ہے وہ خدا نہیں بن سکتا. لیکن خدا جو ہے وہ انسان بن سکتا ہے. خدا کیونکہ قادر مطلق ہے. خدا کیا ہے؟ قادر مطلق ہے, ہر کام کرنے میں قادر ہے, جو مرضی کر سکتا ہے, اس کی مرضی ہے. اس نے کسی سے مشورہ نہیں لینا کہ میں یہ کرنے والا یا میں کرنے لگا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے انسان بن کے دکھا دیا. اس نے یسوع مسیح کی صورت میں وہ موجود ہوا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا انسان بن گیا, اور اس نے پھر ایک ہمیں راہ دی ہے. اور یہاں پر یہ سکھا رہا ہے کہ خدا جو ہے ایسے پرستاروں کو کیا کر رہا ہے, ایسے پرستاروں کو ڈھونڈ رہا ہے جو روح اور سچائی سے کیا کریں, اس کی پرستش کریں. ٹھیک ہے, تو جب ہم میرا بیٹا اوپر منہ کرو, خدا ایسے پرستاروں کو ڈھونڈ رہا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی کیا کریں, پرست. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ایسے پرستاروں کو ڈھونڈ رہا ہے تو ہمیں کیسے پرستش خدا کی کرنی چاہیے؟ روح اور سچائی سے. جہاں روح اور سچائی سے پرستش ہوتی ہے خدا وہاں پر موجود ہو, خدا وہاں پر لوگوں کے ساتھ. تو ضرور ہے کہ خدا کو ہم دیکھتے ہیں پہلے وقتوں میں لوگ ڈھونڈنے جا رہے ہیں, اور ڈھونڈ اس لیے رہے تھے کہ ہماری مشکلات, ہماری پریشانیاں, ہمارے دکھ, ہماری مصیبتیں, ہمارے سارے جو ہے کام ہیں ان کے اندر خدا ہماری مدد کرے اور ہماری یہ مشکلات دور ہو جائیں.
ہماری یہ مشقتیں، ہماری محنتیں جو ہم کرتے ہیں، جن میں خدا ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے، اس لیے خدا کی وہ عبادت کرتے ہیں۔ اور کئی لوگ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب جنگلوں میں چلے جاتے تھے عبادت کرنے کے لیے، وہ اپنے بیوی بچوں کو، ماں باپ کو، عزیز رشتہ داروں کو چھوڑ کر خدا کی عبادت کرنے کے لیے نکل پڑتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب خداوند یسوع مسیح نے کیا فرمایا کہ اب سے ایسا نہیں ہے، یعنی کہ آپ گھر میں رہ کے اس جگہ میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہ کے اپنے خدا کے ساتھ رفاقت رکھ سکتے ہیں، اپنے خدا کے ساتھ رفاقت رکھ۔ یہ اس لیے دور نکل جاتے تھے کہ انہیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے، کوئی پریشان نہ کرے، یعنی کہ وہ اس لیے عبادت کرنے دنیا میں سے نکل جاتے تھے کہ ہمارا دھیان ادھر ادھر نہ ہو جائے، بلکہ کہاں پر رہے؟ خدا کے اندر رہے، تاکہ ہم برکت کو حاصل کر سکیں۔ تو سو میری جو جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم برکت کو حاصل کریں تو وہ خدا کو ڈھونڈیں، خدا کے ساتھ رہیں، تو خدا ہمارے ساتھ رہے۔ تو اس لیے لوگ جو ہیں وہ خدا کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتے تھے۔ تو اب ضرورت نہیں ہے کہ ہم خدا کو ڈھونڈیں، بلکہ خدا ہمیں ڈھونڈ رہا ہے۔ اب خدا ہمیں ڈھونڈ رہا ہے اور ہماری پرابلم، ہماری مشکل، ہماری مصیبت، ہمارے دکھ جو ہے وہ دور کرنے کے لیے یسوع ہمارے ساتھ موجود ہے، اور وہ بھی مفت میں، ہم کسی سے جا کے کوئی کام کروائیں تو پیسے دینے پڑتے ہیں، لیکن یسوع ہمارے بڑے سے بڑے کام جو ہے وہ مفت میں کر دیتا ہے، جو ہم نہیں کر سکتے، اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے ہم نہیں کر سکتے، لیکن یسوع ہمارے لیے کر دیتا ہے۔ تو خدا کا شکر کرتے ہیں کہ کلام مقدس میں لکھا ہے، یسوع کہتا ہے جو کچھ میرے نام سے تم مانگو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا، لیکن کس کے ساتھ مانگو گے؟ ایمان کے ساتھ۔ کس کے ساتھ مانگو گے؟ لیکن اس میں شک نہیں کرنا۔ اب ہم بیمار ہیں تو اگر دعا کرتے ہیں کہ ہماری شفا ہو جائے تو ہم نے اس میں شک نہیں کرنا، یعنی کہ دعا کر لی تو سمجھو کہ بیماری چلی، ہماری شفا ہوگی۔ کاروبار کے لیے دعا کی ہے تو سمجھو کہ کاروبار مل گیا۔ جب ہم اس میں شک نہیں کرتے تو خدا کے کلام میں لکھا ہے اگر تم شک نہیں کرو گے، اس پہاڑ سے کہو گے تو پہاڑ بھی سمندر میں جا پڑے گا۔ اگر ایمان کے ساتھ تم دعا کرو گے، پہاڑ کو کہو گے تو وہ بھی ہٹ جائے گا، یعنی کہ بیماری کا پہاڑ جو ہے اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں تو خدا یسوع نے کہا کہ تم شک نہیں کرو گے تو اس پہاڑ کو، جو بیماری کا پہاڑ تمہارے سر پر منڈلا رہا ہے، اسے دعا کرو گے، شک نہ کرو گے، ایمان سے دعا کرو گے تو یہ اس کو بھی تم ہٹا سکو۔ ہلیلویا۔ تو ضرور ہے کہ خدا آج سے، اب سے ہمیں ڈھونڈ رہا ہے، خدا ایسے لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہے، تلاش کر رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی کہ جو روح اور سچائی سے اس کی، اور ابلیس نہیں چاہے گا کہ آپ روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ وہ ضرور ہے کہ آپ کا دھیان ادھر ادھر لگائے گا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا۔ اب دیکھیں کہ اگر کسی کی 100 بیڑے ہیں، ان میں سے ایک گم جاتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ 99 کو چھوڑ کے ایک کو ڈھونڈتا ہے۔ یہ یسوع کا طریقہ ہے کہ وہ 99 کو چھوڑ کے یہ تو میرے پاس ہے، جو ایک ہو گئی ہے اس کے پیچھے جاتا ہے، اسے ڈھونڈ لیتا ہے۔ ہر گناہ گار شخص کے لیے خداوند یسوع مسیح اس کی تلاش میں ہے کہ یہ راہ راست پہ آ جائے، یہ توبہ کرے اور میری حضوری میں آ جائے، یہ بچ جائے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ 99 کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، ایک کو ڈھونڈتا ہے، اور جب وہ ملتی ہے تو وہ زخمی ہوتی ہے، وہ یعنی کہ کانٹوں میں گر جاتی ہے، اس کا برا حال ہوتا ہے، اس کے خون نکل رہا ہوتا ہے اور وہ بری حالت میں ہوتی ہے۔ تو پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسے ملتی ہے وہ اٹھا لیتا ہے، اسے اٹھا کے اسے کانٹوں سے نکال کر پھر اپنے کندھوں پہ اٹھا کے اس 99 کے اندر شامل کر۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کی تعلیم ہمارے پاس ایسی ہے کہ وہ کسی کو نہیں چھوڑتا، وہ ہر کسی کے ساتھ رہتا ہے، ہر کسی کے پاس ہے، موجود ہے، لیکن اس پر کوئی بھروسہ کریں، یقین کریں اور اسے اپنائیں تو وہ اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار۔ جو ہماری مشکلیں ہیں نا، ہماری مصیبتیں، ہماری تنگی تکلیفیں ہوتی ہیں،
تو اس میں وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اگر کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو وہ جب مصیبت میں ہوتے ہیں اس وقت تو یسوع کرتے ہیں، جب رہائی ہو جاتی ہے تو وہ بدل جاتے ہیں، وہ خدا کی دنیا میں نہیں آتے، بے خواہ ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں ہر وقت یسوع کے ساتھ رہنا چاہیے. یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا، اے پترس، ابلیس نے تم لوگ کو مانگ لیا، لیکن میں تمہارے لیے دعا کروں گا اپنے باپ سے، یعنی خدا سے، کہ تمہاری حفاظت کرے. تو ضرور ہے کہ ابلیس ہر وقت لگا رہتا ہے، اور یسوع کہتا ہے کہ ہر وقت جو ہے کیا کرو، دعا کرو. ہمارے اندر جو کلام، یہ کلام کا بیج بویا جاتا ہے، آج جو کلام کا بیج ہے یہ تو وہ ایسے چوری کر لیتا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ اس کلام کو ہمارے دل سے چرا لیتا، چوری کر لیتا. تو جب ابلیس ہمارے دل سے اس کلام کو چوری کر لیتا ہے تو پھر ہم خالی ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم مضبوط ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں کلام کی بہت سخت ضرورت ہے کہ ابلیس اتنے مضبوط ہونا چاہیے کہ ابلیس جو ہے ہمارے دل میں سے، ہمارے بدن میں سے، ہمارے ذہن سے یہ کلام کو چوری نہ کر سکے. اتنی محنت کریں کہ کلام کو ابلیس چوری نہ کر سکے، بلکہ روح القدس ہماری رہنمائی کرے اور خدا ہم سے خوش ہو جائے، اور خدا ہم سے خوش ہو کر جو ہے روح القدس کو ہم پر نازل کرے، تاکہ ابلیس جو ہے وہ ہماری زندگیوں سے دور ہے، کامتا رہے، ڈرتا رہے. تو سو میرے عزیزو، آج پہلے ہم لوگ خدا کو ڈھونڈتے تھے، آج خدا جو ہے وہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہے کہ جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں، یعنی کہ عبادت کریں. ٹھیک ہے، تو عبادت میں بھی ہم جب آتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم خدا کی عبادت میں آئے ہیں. تو ہمیں جب ہم خدا کی عبادت میں آئیں تو ہمیں سارا دھیان، ساری توجہ خدا کی عبادت کی طرف لگانی چاہیے. تو جب ہم خدا کی عبادت کی طرف لگاتے ہیں اور روح اور سچائی سے خدا کی عبادت کرتے ہیں تو ہماری زندگی کے اندر بہت سے ہمارے بندر ٹوٹ جاتے ہیں، جوئے کھل جاتے ہیں، اور ابلیس جو ہے وہ ہماری زندگی سے دور ہو جاتا ہے. وہ یہی تو چاہتا ہے کہ یہ عبادت نہ کرے خدا، کسی سے تو ہٹانا چاہتا ہے. وہ آپ کا چرچ میں بیٹھے بھی دھیان جو ہے ادھر ادھر ہے، لیکن اگر آپ کا دھیان خدا کے کلام کی طرف، خدا کی طرف ہے تو یہ آپ کی برکت ہے. ابلیس آپ کے کلام کو چوری نہیں کر سکتا، آپ کے کلام کو چرا نہیں سکے گا، ورنہ وہ چرا لے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج خدا ہمیں ڈھونڈتا ہے، خود ڈھونڈ رہا ہے. کس لیے ڈھونڈ رہا ہے؟ کہ جو روح اور سچائی سے میری کیا کریں، عبادت کریں، پرستش کریں، ہم تو ستائش کریں خدا کی، جو روح اور سچائی سے کرنے والے لوگ ہیں. کیونکہ خدا کیا ہے؟ روح. خدا کیا ہے؟ روح ہے. اور وہ کہتا ہے کہ روح میں ہو کر، یعنی کہ انسان جو ہے، انسان کی روح کے ساتھ خدا کی روح مل جاتی ہے. انسان کی روح کے ساتھ خدا کی روح مل جاتی ہے. جب انسان کی روح کے ساتھ خدا کی روح مل جاتی ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا معجزہ ہو، یعنی کہ اس کی عبادت جو ہے وہ کامل ہو جاتی ہے، وہ خود کامل ہو جاتا ہے. تو خدا کی روح سے ملتی ہے تو ہماری اندر جتنی بھی کمزوریاں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں. تو سو میرے جو ہم آج دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس طرح عبادت کرنی ہے خدا کی. ہم نے روح اور سچائی کے ساتھ خدا کی عبادت کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو جب ہم خدا کی عبادت روح اور سچائی سے کریں گے تو بڑی برکت ملے گی. جدھر روح نہ ہوئے تو وہاں پہ معجزے، جب روح سے دعا ہوگی تو معجزے ہوں گے. اور نئے عہد میں ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہمیں خدا نے لفظوں کے خادم نہیں بنایا کہ لفظ بولتے جائیں. کئی لوگ جو ہیں وہ لفظوں پہ چلتے ہیں. کوئی دعا کر رہا ہوتا ہے نا، کہتے ہیں بڑی اچھی دعا اس نے دی ہے، لیکن لفظوں کی دعا نہیں بلکہ روح کی دعا ہونی چاہیے. کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے کہ روح کی دعا میں جو ہے معجزے ہوتے ہیں، لفظوں کی دعا میں معجزے نہیں ہوتے. لفظ مار ڈالتے ہیں لیکن روح کیا کرتی ہے؟ زندہ کرتی ہے. روح آپ کو اندر سے اجاگر کرتی ہے. لیکن لفظ جو ہیں وہ وقتی تو آپ کو اچھے لگیں گے لیکن ان سے کوئی برکت جاری نہیں ہوتی.
برکت جاری ہوئی روح سے. آپ نے روح میں کلام کیا, روح میں دعا کی, روح میں ہیں تو روح سے بھرے ہوئے ہیں, تو پھر آپ کے اندر موضوع شروع ہو جائیں گے, آپ کے سارے سسٹم جو ہے وہ تبدیل ہو جائیں گے. تو ضرور ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں جب بھی دعا کریں روح سے کریں. آج ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ سامری عورت سے یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ اب انسان کو پہاڑوں پر نہیں جانا پڑے گا خدا کو ڈھونڈنے کے لیے, انسان کو جو ہے یروشلم میں نہیں جانا پڑے گا, بلکہ خدا خود آپ کے اندر موجود ہے, آپ کے پاس موجود ہے. جہاں پر بھی آپ اس کی عبادت کریں گے, دعا کریں گے, یہ نہ دیکھیں کہ آپ کسی مشکل میں ہیں تو میرے ساتھ جو ہے وہ کیچڑ ہے, کچرا کنڈی ہے, ابھی میں کیا کروں. نہیں, آپ دعا کرنی شروع کر دیں. اگر مصیبت میں ہیں اسی وقت وہاں پر بھی خدا آپ کو جو ہے وہ اس مصیبت سے نکالنے کے لیے آ جائے گا. خدا ایسی جگہوں پر جہاں پر بدبو آ رہی ہوتی ہے, کچرا بہت بڑا ہوتا ہے, وہاں پر بھی اگر ہم پھنسے ہوئے ہیں کسی مصیبت میں, کسی مشکل میں, تو وہاں پر بھی ہم دعا کریں گے تو خدا وہاں پر بھی آ کے ہمیں وہاں پر بھی رہائی دے. ہمارا خدا ایسا نہیں ہے. ہمارا خدا ایسا ہے کہ ہر جگہ سے, ہر گندگی سے ہمیں نکال کر وہ ہمیں بچانا چاہتا ہے. یسوع کا لہو ہمیں ساری نجاست سے پاک کرتا ہے, سارے گناہوں سے, ساری نجاست سے یسوع کا لہو ہمیں پاک کرتا ہے. اور ہم کبھی بھی کسی پرابلم میں ہوں گے تو ہم وہاں پر بھی دعا کریں گے تو ہمیں خدا آ جائے گا بچانے کے لیے, چھڑانے کے لیے. تو خدا کی ہمیں شکر گزاری, اس کی تعریف کرنی چاہیے. اور اسی طرح جو عورت کہتی ہے کہ جب مسیح آئے گا تو یہ ساری باتیں ہمیں سکھائے گا. اس نے کہا جو تجھ سے بول رہا ہے میں وہی ہوں. یہ مسیح کی تعلیم ہے, اور جب یہ مسیح کی تعلیم ہے وہ ہم سب کے لیے, ہم سب کے لیے, صرف میرے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے. تو ہم خدا کی شکر گزاری, اس کی تعریف کریں گے کہ آج ہم نے جو کلام مقدس سے جو کچھ سیکھا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں ہم نے آج سیکھا ہے کہ ہم نے جب بھی عبادت کرنی ہے خدا کی روح اور سچائی سے, خدا خود ہی ہمیں ڈھونڈتا ہے. اب خدا ہمیں خود ہی ڈھونڈ رہا ہے کہ ہم روح اور سچائی سے کیا کریں, خدا کی عبادت پرستش کریں. یعنی کہ پرستش کا مطلب ہوتا ہے کہ پوری عبادت کا مطلب ہوتا ہے پرستش. اور جو ہم تو ستائش کرتے ہیں خالی اسی کا معنی نہیں ہے پرستش, ہم سب جو اسی کے معنی پرستش ہیں, لیکن پوری عبادت کا معنی ہے پرستش. ٹھیک ہے, تو آج ہم خدا کے کلام میں سے ہم نے خدا کے کلام کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ہمیں ڈھونڈتا ہے, کیونکہ یسوع کیا ہے, نور ہے. یسوع کیا ہے, نور ہے. کیونکہ جب یسوع مسیح دنیا میں آیا تو اس سے پہلے ایک روشنی چمکی, جو اندھیرے میں بیٹھے تھے ان پر ایک نور چمکا, جو موت کے سائے کی وادی میں تھے, یعنی کہ غیر قوموں کی دلیل. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس متی کی معرفت جو کلام ہے وہاں پر وہ بتا رہا ہے کہ ان پر ایک نور چمکا, ایک روشنی چمکی جو موت کے سائے کی وادی میں بیٹھے ہوئے تھے. تو ضرور ہے کہ آج نور جو ہے ہمارے ساتھ ہے اور یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے. ہم اس کی شکر گزاری کریں گے. اسی نے یہ سب کچھ ہمیں سکھایا ہے اور اسی پر ہم عمل کریں گے, اسی پر پیروکار ہوں گے, اور خدا ہم سب کو آج اس کلام کے وسیلے سے برکت دے. آمین.